बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, औरत को लेकर डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने क्या बातें की और उनके नज़दीक औरत के हुकूक क्या थे? क्या वो औरत को मर्द से अफजल करार देते थे या मर्द को औरत से अफजल करार देते थे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और वैसे भी एक सवाल अक्सर हमसे किया जाता है। मैंने हर जगह देखा कि ये मवाजना किया जा रहा होता है कि औरत अफजल है या मर्द। तो आज के इस सेशन में इंशाअल्लाह ताला आपको ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि मर्द अफजल है या फिर औरत अफजल है, और इसकी बुनियाद हम रखेंगे डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के फ़लसफ़े पे। और चूँकि हम जानते हैं कि इकबाल रहमतुल्लाह अलैह वही बात करते थे जो कि इस्लामी नुक्ता नज़र होता था, तो इस हवाले से भी ये बड़ी अहम और ख़ास चीज़ होगी। तो आपने हमारे इस सेशन को मुकम्मल देखना है। इंशाअल्लाह ताला आज के बाद इस क्वेश्चन का जवाब देना कि मर्द अफजल है या औरत आपके लिए आसान हो जाएगा और न कभी आप इस तरह का सवाल जहन में रखेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं इकबाल के फ़लसफ़े को लेके, या इकबाल ने जो बातें की औरत के हवाले से, फिर आखिर में एक नतीजा निकालेंगे कि दरअसल फ़ौक़ियत किस को हासिल है। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह एक ख़ास बात करते थे। इकबाल कहते थे कि मर्द और औरत का एक अपना अलग दायरा कार है। वो कहते थे कि इनके उसूल फ़ितरत जो है वो अलग अलग है, फ़ितरत अलग अलग है, यानी अल्लाह ताला ने इनको जुदा जुदा पैदा किया है। ना सिर्फ जुदा जुदा पैदा किया है बल्कि इनके फ़राइज़ भी अलग हैं। अगर आप फ़ितरत देखें तो औरत और मर्द का क्या कभी मवाजना हो सकता है? ये आपने सोचना है। मर्द की एक अलग फ़ितरत है, औरत की एक अलग फ़ितरत है। औरत की सिर्फ़ एक खूबी को लिया जाए कि वो माँ बन सकती है। 9 माह अपने बच्चे को वो अपने पेट में रखती है और उसके बाद तकलीफ़ के साथ, तकलीफ़ के मराइल से गुज़र कर वो अपने बच्चे को जन्म देती है। और दूसरा, आप मर्द का मुकाबला देखें तो मर्द में इस तरह की कोई सलाहियत नहीं है, लेकिन मर्द जिस तरह बाहर जाकर लोगों में अपनी अना को कुर्बान करता है और फ़ैसला साजी का जो उसके पास हुनर है वो औरत के पास नहीं है। इस तरह की बेशुमार खूबियाँ हैं। तो इकबाल कहते हैं कि औरत का एक अलग दायरा कार है जिस पे फ़ितरत ने उसको बनाया, और मर्द के लिए एक अलग दायरा कार है और उनके फ़राइज़ भी मुख्तलिफ़ हैं। इस बात को आपने, इस पॉइंट को जहन में रख लेना है। अब हम दूसरी चीज़ की तरफ आ जाते हैं। इकबाल ने जब तालीम की बात की तो इकबाल ने कहा कि औरत को तालीम देना बेहद ज़रूरी है, लेकिन घर के अंदर सबसे पहले ठेठ मज़हबी जो तालीम है वो उसको देनी चाहिए। और ये अगर आपने बात देखनी है, इकबाल ने ये कहाँ लिखा, कहाँ बात की, तो आप मिल्लत ब्याज पर इमरानी जो नुक्ता नज़र है वो अगर आप पढ़ें इकबाल का तो आपको पता चल जाएगा कि ये इकबाल ने बात कहाँ लिखी। तो इकबाल कहते हैं कि औरत जो है उसको तालीम देना ज़रूरी है, बल्कि बेहद ज़रूरी है, लेकिन सबसे पहले ठेठ मज़हबी जो तालीम है वो देना ज़रूरी है। फिर उसको ये बताना ज़रूरी है कि उसका फ़र्ज़ क्या है, उसको ख़ानादारी सिखानी चाहिए, उसको सेहत के हवाले से उसकी अपने जो पेचीदा मसाइल होते हैं उसके बारे में तालीम देनी चाहिए। और ख़ास बात जो इकबाल करते हैं, इकबाल कहते हैं कि औरत का निसाब तालीम मर्द से अलग हो और अलग उसको तरतीब देना चाहिए। वैसे मज़हबी हवाले से बहुत सारी चीज़ें कामन भी हो सकती हैं, लेकिन चूँकि वो औरत की पेचीदगियों के हवाले से बात कर रहे थे तो इसलिए वो कहते हैं कि औरत का नसाब आम नसाब से मुख्तलिफ़ होना चाहिए। और उसकी एक और बड़ी वजह है कि औरत का किसी मुआशरे को, किसी समाज को बनाने में सबसे मरकज़ी किरदार है। कोई एक कौम जब बनती है तो उसमें मरकज़ी किरदार एक औरत का होता है, एक माँ का होता है। इसलिए भी इकबाल ने कहा कि उसको जो तालीम दी जानी चाहिए उसका निसाब अलग होना चाहिए। और फिर इकबाल ने कहा कि औरत के लिए अगर कोई मिसाली किरदार है तो वो हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का है। आप एक बेहतरीन माँ, एक बेहतरीन बेटी और एक बेहतरीन बीवी हैं।
آپ اگر دیکھیں ماں کی حیثیت سے تو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین جیسے شہزادے جنہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ اسلام کی خاطر قربان کیا، جو باطل کے خلاف کھڑے ہو گئے، تو یہ سب کس کی بدولت تھا؟ یقیناً ماں کی تربیت تھی۔ اور اگر مولا علی کو دیکھیں، اس طرح کا شوہر یقیناً حضرت فاطمہ الزہرا ہی ڈیزرو کرتی تھیں۔ اور اسی طرح اگر ہم ایک باپ کی بات کریں بیٹی کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت فاطمہ آتی تھیں تو ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو یہ اگر عورت، اقبال کہتے ہیں کہ مثالی کردار دیکھنا چاہتی ہے تو اس کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کردار کو پڑھنا چاہیے، ان کی سیرت کو پڑھنا چاہیے، اور یہ ان کی بنیادی تعلیمی جو نصاب ہے اس میں شامل ہونا چاہیے۔ اب ہم اگر بات کریں تعلیم کی، چونکہ ہم بات کر رہے ہیں، تو بہت ساری جگہوں پہ اگر کوئی بندہ یہ بات کہتا بھی ہے کہ نہیں عورت کو تو تعلیم نہیں دینی چاہیے، تو پھر آپ دیکھیں کہ اگر ایک ہسپتال ہے اس میں ایک عورت ڈاکٹر نہیں ہے تو اس کا علاج کون کرے گا؟ جب وہ بیمار ہو کے آئے گی مرد کرے گا۔ اور آج کل یہ اس معاشرے میں ہو رہا ہے، اور یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ ڈیلیوری کا کیس بھی ایک مرد دیکھ رہا ہوتا ہے، حالانکہ یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں، یہ وہ دائرہ کار ہے جو اقبال نے بھی کہا اور قرآن نے بھی واضح کر دیا کہ عورت کی الگ ڈومین ہے، اس کا الگ دائرہ کار ہے، اور وہاں پہ رہ کے وہ کام کر سکتی ہے۔ اس نے پڑھنا بھی ہے، اس نے سیکھنا بھی ہے، اپنے مسائل، عورتوں کے مسائل اس کو پتہ ہونے چاہیے، اور ان کا حل وہ عورت کرے گی، اس کا مرد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں پردے کی یا لباس کی، تو اس میں بھی اقبال اس چیز کے تو قائل نہیں تھے کہ وہ عبایا ہی ہونا چاہیے، برقع ہونا چاہیے اور فل جسم ڈھکا ہونا چاہیے۔ اس میں وہ ایک بات کرتے ہیں کہ جس طرح قرآن کہتا ہے، جس طرح اسلام کہتا ہے کہ عورت کے جسم کی بناوٹ دکھائی نہیں دینی چاہیے، اور اسی طرح یہ تو مرد کے لیے کی بات ہے کہ مرد کی جسم کی بناوٹ بھی نہیں دکھائی دینی چاہیے، اس کا لباس اس طرح کا ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ جب عورت کا مقام ہی الگ ہے، جب عورت کے لیے جگہ ہی الگ مختص کر دی گئی ہے، عورت کا مردوں کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، تو پھر وہاں رہ کر اس کو چہرہ ڈھانپنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے، بس جسم کو ڈھانپنا، ستر پوشی کرنا یہ تو اس پر فرض ہے، بے شک کیوں نہ وہ عورتوں میں ہی موجود ہو۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اقبال تو عورت کے خلاف تھے، ایک تعصب رکھتے، تو نہیں، یہ ایک شعر ہے، اس شعر سے ذرا اندازہ لگائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں۔ تو اس کو تو اقبال مرکزی کردار سمجھتے ہیں کسی بھی عورت کو، خاص طور پر ماں کی جب وہ بات کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ایک قوم اور ایک معاشرے کو بنانے کا سب سے بڑا جو کردار ہے وہ ایک ماں کا ہے۔ اور اسی طرح وہ ایک اور شعر، چونکہ یہ بڑا مسئلہ عام رہتا ہے عورتوں کو لے کے، تو وہ کہتے ہیں ہزار بار حکیموں نے اس کو سلجھایا، مگر یہ مسئلہ زن رہا وہیں کا وہیں۔ اب ہم ان چیزوں کو ہم نے ڈسکس کیا، جس طرح ہم نے کہا کہ ان کی فطرت الگ الگ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو الگ الگ اور جدا جدا صلاحیتیں دے کے اور اسی طرح دائرہ کار دے کے اور فرائض دے کے بھیجا ہے۔ دوسری ہم نے تعلیم کے حوالے سے بات کی کہ اقبال نے کہا کہ ان کا نصاب بھی الگ ہونا چاہیے، مثالی کردار کی ہم نے بات کی، پھر ہم نے بات کی کہ ان کا لباس اور پردہ کس طرح کا ہونا چاہیے، پھر ماں کا کردار۔ اب ہم اس سوال کے اوپر آ جاتے ہیں جو ہم نے اسٹارٹ میں کیا تھا اور جو آپ کے ذہنوں میں ہے، اور میرے ذہن میں بھی جب یہ سیشن میں اس کے لیے مواد تلاش کر رہا تھا تو یہ سوال تھا کہ عورت افضل ہے یا مرد۔ تو سب سے پہلی چیز، یہ ساری چیزیں آپ دماغ میں رکھیں، جس طرح آغاز میں نے ایک بات کہی کہ فطرت ہی الگ الگ ہے، تو ایک تو ہمارا طریقہ کار ہی غلط ہے جب ہم بات کرتے ہیں کہ مرد اور عورت مساوی ہیں یا مرد افضل ہے یا عورت۔ ہمیشہ مقابلہ ان چیزوں کا ہوتا ہے جن میں کوالٹی سیم ہو۔ مثلا ایک سادہ سی مثال دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ ایک کلاس میں ایک ہی ٹیچر سے دو بچے پڑھتے ہیں، دونوں کا ذہن بھی سیم ہے، دونوں کی عمر بھی سیم ہے، دونوں کی کلاسز بھی سیم ہیں، اب ان کا امتحان لیا جاتا ہے تو وہاں پہ مقابلہ بنتا ہے، جو بڑھ گیا اس کو انعام دیا جائے گا اور ایک یقیناً پیچھے رہ جائے گا۔ لیکن عورت اور مرد تو ہیں الگ الگ۔ جو میں نے ایک خوبی صرف آپ کو بتائی تھی کہ عورت ماں ہے، عورت 9 ماہ بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، تکلیف برداشت کرتی ہے اور پھر اس کو جنم دیتی ہے، تو وہ
ہڈیاں ٹوٹنے کے برابر اسے درد ہوتا ہے، تو یہ پین، یہ چیز مرد کے اندر تو ہے ہی نہیں، پھر مقابلہ تو ہو ہی نہیں سکتا مرد اور عورت کا۔ مرد کا مرد کے ساتھ مقابلہ ہو سکتا ہے، عورت کا عورت کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن ان کا آپس میں نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ چونکہ دونوں کی فطرت الگ الگ ہے، دونوں کی صلاحیتیں الگ الگ ہیں۔ پھر بھی اگر یہ سوال کیا جائے کہ کون افضل ہے، تو اقبال اس کا بڑا پیارا جواب دیتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ عورت کے لیے بہترین جگہ خلوت ہے اور مرد کے لیے بہترین جلوت ہے۔ عورت اگر اپنے آپ کی، اپنی خودی کی نشو نما کرنا چاہتی ہے، اپنے آپ کو افضل ترین بنانا چاہتی ہے، تو اس کے لیے جگہ خلوت ہے، اور اگر مرد اپنے آپ کو افضل بنانا چاہتا ہے تو اقبال کہتے ہیں کہ اس کے لیے جلوت ہے۔ یعنی ایک کی ذمہ داری گھر کے اندر رہ کر ہے اور دوسری کی ذمہ داری گھر سے باہر کی ہے۔ اور اسی طرح اقبال کہتے ہیں کہ مرد کو فوقیت حاصل ہے، لیکن گھر سے باہر، یعنی گھر سے باہر تو مرد افضل ہے، لیکن گھر کے اندر عورت افضل ہے، چونکہ گھر کے اندر عورت کا مقام اس لیے زیادہ ہے کیونکہ گھر کے اندر جو اس شوہر کے بچے ہیں، جو اس کی آنے والی نسل ہے، اس کی تربیت وہ عورت کر رہی ہوتی ہے۔ گھر کا سارا نظام عورت نے سنبھالا ہوتا ہے، مرد اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ اور دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے جو اسلام ہمیں دیتا ہے اور جس کی وضاحت اقبال حق کر رہے ہیں کہ مرد عورت کے ایک ایک بال کا محافظ ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ اس کی بیوی، اس کی بیٹی کہ ایک بال پر بھی کسی غیر محرم کی نظر پڑے یا اس کو کوئی بری نگاہ سے دیکھے۔ وہ اپنی انا کو قربان کر دیتا ہے۔ عورت تو گھر میں اپنی انا بنا کے بیٹھی ہے، اگر کوئی اس کو وہ شوہر کو کوئی بات کہہ دے کہ یہ بات میری مانو اور وہ اس کو نہ مانے تو وہ کہتی ہے کہ میری انا ہرٹ ہوگی، لیکن مرد اپنی انا ہزار بار باہر جا کر قربان کرتا ہے جب وہ اپنے بچوں کے لیے، بیوی کے لیے لوگوں کی گالیاں سنتا ہے، لوگوں کی باتیں سنتا ہے، کما کے لاتا ہے۔ جس طرح ایک بھیڑیا ہے تو بھیڑیا شکار کرتا ہے، مشکلات برداشت کرتا ہے اور اپنی بیوی کو آ کے کھلاتا ہے، تو مرد کی بھی بالکل اسی طرح ذمہ داری ہے۔ تو مرد کہاں افضل ہوا؟ گھر سے باہر، اور عورت کہاں افضل ہوئی؟ گھر کے اندر۔ اور اگر آپ سیدھے لفظوں میں جنرلی دیکھیں، اپنا دماغ کا استعمال کرتے ہوئے دیکھیں، تو پھر یہ موازنہ بنتا ہی نہیں ہے۔ عورت کا ایک اپنا مقام ہے، عورت کا ایک اپنا دائرہ کار ہے، اور مرد کا اپنا مقام ہے، اور کبھی بھی دو الگ الگ صلاحیت رکھنے والے لوگوں کی یا چیزوں کی آپ برابری نہیں کر سکتے یا ان کا مقابلہ موازنہ نہیں کر سکتے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور بات کی کہ یہ جو مغربی لوگ تھے، جب اقبال یورپ گئے تھے، مغرب میں گئے تھے، تو وہاں اقبال نے دیکھا تھا کہ وہاں پہ مادیت پسندی بہت زیادہ ہے، روحانیت ختم ہو گئی تھی، اور اس کا سب سے بڑا جو اقبال کہتے ہیں جو وجہ تھی اس کی، وہ عورت کا گھر سے باہر نکلنا تھا۔ چونکہ جو عورت کا مرد کے ساتھ ایک روحانی تعلق ہے، جو ماں اور بیٹے کا، جو بہن اور بھائی کا ایک روحانی تعلق ہے، اس کو انہوں نے ختم کر دیا تھا۔ چونکہ مغربی معاشرے میں مرد اور عورت کوئی پہچان نہیں رکھتے کہ کون بیٹا ہے، کون بیوی ہے، کون ماں ہے، یعنی ماں بہن بیٹی کی کوئی تمیز وہاں نہیں ہے۔ اس وجہ سے اس معاشرے سے روحانیت ختم ہو گئی ہے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک سازش ہے، یہ جو آزادی کی تعلیم بار بار مغربی اقوام کہتی ہیں کہ عورت کو دی جائے یا عورت کے حقوق کی بات کرتی ہیں، تو یہ دراصل ایک بہت بڑی سازش ہے، اور یہ سازش سب سے بڑی تو اسلامی معاشرے کے لیے ہے، لیکن عورت کے لیے بھی ہے۔ عورت کو جو پروٹیکشن حاصل ہے اس کو وہ ختم کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ عورت ہے چھپائے جانے والی چیز، عورت کی حفاظت مرد کرتا ہے۔ اب جب عورت باہر نکلے گی، اپنے آپ کو سجائے گی، تو مرد اس کو اپریشیٹ کریں گے، لیکن کون سے مرد کریں گے؟ جو ہوس کے پجاری ہوں گے، جو اس کا جسم نوچنا چاہیں گے، جو مرد اس کو عزت دینا چاہیں گے، وہ کبھی بھی عورت کو باہر نہیں نکلنے دیں گے، یا پردے میں رکھیں گے، یا اس کو خلوت میں رکھیں گے، یا ایسی جگہ رکھیں گے جہاں ایسے مردوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، جہاں پہ صرف عورتیں موجود ہوں۔ مثلا اسکول کالج ایسے ہونے چاہیے جہاں پہ صرف عورتیں الگ ہوں، مرد الگ ہوں۔ اسی طرح اگر
ہاسپٹلز ہیں تو عورت کے لیے الگ ہونے چاہیے، ان کی وارڈز ہی مختلف ہونی چاہیے اور مرد کے لیے الگ ہونی چاہیے۔ اچھا، ایک اور بہانہ کیا جاتا ہے جو ترقی پذیر ممالک ہے جس طرح پاکستان ہے، تو کہا جاتا ہے کہ مرد اور عورت کو اکٹھا پڑھانا چاہیے۔ کیوں؟ کہتے ہیں جی ہم ان کے لیے الگ الگ مدرسے نہیں بنا سکتے یا الگ الگ ان کے لیے اسکول نہیں بنا سکتے، یہ میں گورنمنٹ لیول کی بات کر رہا ہوں، الگ الگ یونیورسٹیز نہیں بنا سکتے۔ تو یہ ایک بہت بڑا بہانہ ہے جو مغربی معاشرے سے ہمارے اندر آیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب ہم ان کو الگ الگ رکھیں گے تو تب معاشرہ ترقی کرے گا۔ لیکن اس سے بھی خاص بات آپ کی اس توسط سے کرنا چاہوں گا کہ ہمارے پاس جب ہم تعلیم دیتے ہیں، اب اقبال جب گھر میں تھے تو بچپن میں سارا کچھ انہیں گھر تربیت دی گئی، گھر پڑھایا گیا۔ 6-7 سال کے تھے جب آپ اسکول گئے تھے، تو اس وقت انہیں حق اور باطل کا پتہ تھا، انہیں بیسک بنیادی جو مذہبی تعلیم ہے وہ دے دی گئی تھی، اور جب وہ یورپ گئے تو وہ فوراً سمجھ گئے کہ وہاں پہ مادیت ہے، وہاں پہ روحانیت نہیں ہے، اور انہوں نے حق اور باطل کو الگ الگ کر دیا۔ اس لیے اقبال شاید اس چیز کے زیادہ قائل تھے کہ عورت کو بنیادی مذہبی تعلیم گھر دینی چاہیے، نہ کہ اس کو مدرسے میں بھیجنا چاہیے، بچے کو بھی ایون اس کو گھر کے اندر اتنی تربیت دے دینی چاہیے کہ اسے پتہ ہو کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اور یہ اس کی گھٹی میں ہونا چاہیے۔ چونکہ جب وہ معاشرے میں باہر بچی نکلتی ہے یا بچہ نکلتا ہے تو معاشرے کا اس پر اثر ضرور پڑتا ہے، لیکن اگر اسے حق اور باطل کا پتہ ہو، صحیح اور غلط کا پتہ ہو، تو کبھی بھی وہ بچہ یا وہ بچی گمراہ نہیں ہوگی۔ تو سامعین، آج کا یہ جو سیشن تھا اس میں ہم مختلف حوالوں سے ہم نے بات کی، ایک تجزیہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ عورت کا مقام کدھر ہے اور مرد کا کدھر ہے، اور ان میں افضل کون ہے، اور اس کے بعد یہ آپ کا سوال نہیں رہے گا بلکہ اس کا آپ کو آج جواب مل گیا ہے، سلیوشن مل گیا ہے۔ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو لیکچر میں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔